शोहरत के पीछे भागना गुनाह है या फिर सही है? देखिए, शोहरत ये ऐसे लोग हैं सीमांचल के सरजमी पर है, कॉमेडी के नाम पर अलग अलग जो है कैटेगरीज के जो है वीडियोस बनाते हैं। तो शोहरत के लिए है ना, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं जिस पर जो है काफी लोगों का भी मजाक उड़ाया जाता है। तो बहुत सारी जो है खुराफात चीजें होती हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो है वो क्या करते हैं कि लड़कियों की आवाज को अपनाकर दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये सब तो शोहरत के लिए हो रहा है सर, तो ये सब करना सही है या गलत है? ये जो आपने कहा कि सीमांचल में कुछ कॉमेडी चैनल जी, ये बहुत ही बेहतर और चुभता हुआ सवाल आपने किया है। जी, ये इस्लाम तालीम हासिल करने का हुक्म हमें देता है। इकरा क्या हजरत, टेक्नोलॉजी ईमान के लिए खतरनाक बन चुकी है। टेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत सी शाखें, बहुत सी किस्में हैं। सोशल मीडिया हजरत हमें दीन से करीब ला रहा है या दूर? एक नजरिए से देखें तो सोशल मीडिया का बहुत गलत असर पड़ रहा है मुसलमानों पर, खास करके नौजवान नस्लों पर। सोशल मीडिया के जरिए जो है आजकल एक से एक गेम जो है सोशल मीडिया के जरिए नौजवान खेलते नजर आते हैं। हम लोग कभी रात को 2-3 बजे गांव सबसे भी प्रोग्राम से वापस आते हैं तो ताज्जुब होता है ये देखकर कि पूरी आबादी मुस्लिम आबादी है, यकीनन मुसलमान नौजवान है। 5-5, 7-7, 10-10 खेत के मुंडेर पे, पुल के जो है मुंडेर पे बैठकर 10-10 मोबाइल लेके 2 बजे रात आखिर वो क्या करते हैं? क्या हजरत सिर्फ नमाज पढ़कर कामयाबी मिल सकती है? मतलब जो है कमरे में सो रहे हैं, फजर में नहीं उठ पाए, हम तो टाइम पे नहीं उठ पाते हैं, रोबोट को रख दिए, आदमी पढ़ देना। एआई इंसान की जगह आलिम या मुफ्ती बन सकती है? देखिए, एआई एक मशीन है। तो अब एआई समझ लीजिए दीनी मामला में एआई वो नीम हकीम है जी। नदी में आपको नदी पार करनी है, कश्ती है, कश्ती में आप सवार हुई तो देखिए एक छोटी सी कश्ती है, इतना बड़ा दरिया है जी। लेकिन कश्ती इस तरह पानी से तवाजुन बना के रखा है कि वो पानी में रहकर भी नहीं डूब रही है। तो उसने तवाजुन बरकरार रखा है। वो तवाजुन यह है कि वो पानी को अपने अंदर नहीं आने दे रही है। पानी में तो है वो जी। पानी को अंदर नहीं, अगर पानी को अंदर आने दे तो डूब जाएगी। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एआई के जमाने में एआई की बातें। अगर आप हमारे इस चैनल नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें जो एआई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो किसी शायर ने क्या खूबी कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और आज के मेहमान, हमारे खास मेहमान हजरत लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फिरोज आलम मिसबाही साहब किबला हमारे साथ मौजूद है। ये एपिसोड कुछ खास होने वाला है क्योंकि एआई की बातें होने वाली है। तो आप हमारे इस एपिसोड को अगर देख रहे हैं तो आपके मन के जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आज के मेहमान हमारे साथ है मुफ्ती साहब किबला। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व खैरियत से हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। आज हमारे जो बीबीएम पॉडकास्ट का ये एपिसोड, खास एपिसोड आपके साथ है हजरत। आपने अपना कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात हम लोगों को, हमारी टीम्स को इनायत किया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो हजरत हम आज जानने के लिए आए हैं, आप सीमांचल के बहुत बेहतरीन आलिम दीन में से आपका नाम शुमार है। तो सीमांचल एक ऐसी सरजमी जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और यहाँ पर हर लम्हात के बाद, हर महीनों के बाद कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंस वगैरह होते रहते हैं और जिसमें आप एक मशहूर किरदार, एक बहुत बड़ा किरदार रहता है, आप एक स्टेट की जीनत बने रहते हैं। तो हजरत सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? हमारी पैदाइश सीमांचल उत्तर दिनाजपुर इस्लामपुर का एक मशहूर गाँव मुंजरिया ज़मीन पे 1983 में हमारी पैदाइश है। वालिद साहब का नाम है? मेरे वालिद साहब का नाम मरहूम महमूद आलम, जो एक समाजी कारकुन और दीनी मामलात में भी मदरसा मस्जिद वगैरह के खिदमत भी जो है अंजाम दिए जिम्मेदार की हैसियत से। और
डीलरशिप भी थी हमारे जी। वालिद साहब की, इसलिए समाज का एक मशहूर आदमी था। जी हजरत, आपने किस सन में अपनी तालीम का आगाज़ किया और किस सन में आपकी जो है तालीम आपकी पूरी हुई? देखिए, वैसे तो पहले इन चीज़ों का बाकायदा जो है एहतमाम नहीं होता था, जी लेकिन जब हमको समझ में आया जी तो तकरीबन 10-12 साल की उम्र में जो है हम 1993 में जी आला तालीम के हुसूल के लिए अलजामियतुल शफिया मुबारकपुर अरबिक यूनिवर्सिटी जी के लिए गए और फिर 2001 में हमारी जो है फराहत हुई। माशाअल्लाह। तो उस वक्त से अब तक आप दीन जो है सिखा रहे हैं। और हजरत, बचपन का कुछ वाक़या आपको याद है? किस ताल्लुक से? बचपन के ज़माने में आप शरारत थे या फिर जो है संजीदा मिजाज थी आपकी? अब बचपन तो आदमी को अमूमन याद नहीं रहता है, जी जी जब शऊर आता है तो फिर आदमी बाशऊर होने लगता है। जी तो कुल मिला के जो है, चूँकि पढ़ने पढ़ाने ही से ताल्लुक़ था और गार्जियन जो है वो चाहते थे जी कि हमारा बच्चा जो है बेहतर आलिम दीन बने और कौम व मिल्लत की बेहतर खिदमत कर सके। जी तो उसी नक़्ते नज़र से बचपन ही से ये ज़हन में रहा जी कि हमें बेहतर अंदाज में तालीम हासिल करनी है और कौम व मिल्लत के काम आना है। पढ़ने के दौरान जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, स्कूल में भी जो है बच्चों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और अक्सर मदारिस में भी होते हैं। तो हजरत, आपके जो है मदरसे में सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन रहा है, कौन दोस्त अहबाब हैं यहाँ पर? हाँ, वैसे तो एक मदरसे में पढ़ने वाले सारे बच्चे जो है जी से दोस्ती हो रहती है जी और रहनी भी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ख़ास लोग होते हैं जी जी जो ख़ास लम्हात में भी शामिल रहते हैं। तो इस हिसाब से एक लंबा ज़माना चूँकि रहा जी जी और मदरसों में बच्चे आते जाते रहते हैं, जी तो उस हिसाब से ताल्लुकात भी जो है बदलते रहते हैं। लेकिन ख़ास और करीबी जो है दोस्तों में कुछ नाम हैं जी जो इस वक्त एक मेरे शरीके दर्स जो है जी और बहुत ख़ास दोस्तों में मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब के साहिबजादे माशाअल्लाह। मौलाना अज़हरुल इस्लाम साहब जो शफिया के मुदर्रिस भी हैं, जी माशाअल्लाह। वो ख़ास दोस्तों में रहे हैं। उसके बाद जो है मुफ्ती साजिद साहब जो इस वक्त जो है बहुत अच्छे कलमकार हैं हमारी जमात के। माशाअल्लाह। इस तरह के और भी लोग रहे हैं जो है ख़ास दोस्तों में। हजरत, मैं आपको कुछ जी। फोटोज़ वगैरह दिखा रहा हूँ, मतलब आप मुझे बताइए कि आज के ज़माने में क्या ये सारे पिक्चर जो देखेंगे आप नाम बताएंगे और उस पर बातें कुछ देर के लिए होगी कि आज के ज़माने में वो सब चीज़ें हैं कि नहीं है, तो उसका नाम बताइए। हाँ, ये तो हम बजाते खुद जो है ये खेले नहीं कभी जी बचपन में भी, लेकिन माशरे में बच्चे जो है बचपन में खेलते थे। अब इसको शायद लट्टू वगैरह लट्टू वगैरह जी। हाँ। और ये सेकेंड ये बताइए हजरत, ये क्या है? हाँ, ये बचपने में जो है गांव में कुछ लोग जो है वो मिठाई की शक्ल में जो है जी इसको बेचने के लिए आते थे। जी, उसको क्या बोलते थे आप लोग? ये लेकिन मेरे जहन में नहीं। मैंने रिसर्च किया तो हजरत इसको हवा लरू, अच्छा। जो देसी कल्चर में जो है जी। सीमांचल की सरजमी पर जितने भी लोग हैं हाँ। वो हवा लरू से मतलब जो है जी। मशहूर है। ये खेले हैं अगर नहीं, हम तो ये खेल तो हम खेलते हुए लोगों को देखे हैं बच्चों को। जी लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो बचपन गुजरा है जी वो खेलने की उम्र ही में मैं जो है इलाका छोड़कर जो है हम बाहर चले गए। मतलब बहुत कम उम्र में हम कम जो उम्र है में आपको जो है हाँ। ये सब खेलने की नौबत दी है। तो ये हजरत हाँ, ये इस तरह का भी खेल हमने नहीं खेला। फिर भी कह पाएंगे ये खेल का नाम क्या था? हाँ, नहीं, ये सारे जो खेल हाँ, आज भी है या फिर खत्म हो चुका है तो? अमूमन तो इस तरह का खेल अब मुझे लगता है कि बहुत ही नापैद है, जी अब खेला नहीं जा रहा है। बच्चे चूँकि देखिए, इसका एक रीज़न मैं आपको बताऊं। जी पहले जो है ना तालीम की तरफ लोगों का फोकस बहुत बाद में, एक तो अमूमन तालीम की तरफ जहन जाता नहीं था जी जी और जाता भी था तो कुछ ख़ास फैमिलीज़ के लोगों का जहन जाता था। जी अमूमन बच्चे 12-15 साल के होकर भी खेलते थे। जी
لیکن آج کے دور میں 4 سال 3.5 سال میں بچوں کو جو ہے لوگ اسکول میں ڈال دیتے ہیں یا پھر مدرسوں کے لیے بھی جو ہے جلدی ہی کرتے ہیں. تو کچھ تعلیم کے نام پر جو ہے لوگوں میں جاگروک پیدا ہوا ہے. اس لیے گارجین جو ہے بہت ہی بچپن ہی سے بچوں کو تعلیم کے نام پر جو ہے مدرسہ اور اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے بچوں کو ان طرح کے کھیلوں کی طرف رغبت کم ہونے لگی ہے. یہ بچپن کی یادوں میں سے سب سے بیسٹ یادیں ہیں. جی تو حضرت یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کاغذ کا جو ہے ناؤ بنا کر بچے کھیلتے تھے. جی. کہیں نہ کہیں شاید ابھی بھی بچے گاؤں میں کھیلتے ہوں گے. جو نالے سے پانی بہہ کر جاتا تھا یا راستے پر بہہ کر جاتا تھا، اپنے اپنے جو ہے کاغذ کے جو ہے ناؤ بنا کر سب سارے دوست ڈالتے تھے مل کر، اور جن کا سب سے آگے جاتا تھا وہ بولے جیت گیا. وہ اپنے آپ کو فخر بھی محسوس کرتے تھے. یہ ایک طرح کی سیکھ بھی ہے اس میں کہ ہم جو ہے بہتے پانی میں بھی جو ہے اپنا وجود بچا کے رکھ سکتے ہیں. اس طرح کھیل کھیل ہی میں ایک طرح کا جو حوصلہ ہے اس میں. جی. تو یہ سب ساری تصویر دکھانے کا مقصد حضرت ایک ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج ابھی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ سن رہے ہوں گے. تو ہمارے دل پر خیال آیا کیوں نہ حضرت سے جو ہے سوشل میڈیا کے تعلق سے سوالات کیا جائے تاکہ جو دیکھیں ان کو کچھ عبرتناک سبق ملے. اور آج کے زمانے میں ایمان بچانا کیا مشکل ہو گیا ہے. دیکھیے یہ ایک سوال ایسا ہے کہ اس کا ذکر تو حدیث شریف میں بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے کو رکھنا. تو یقیناً آج جو اللہ و لعب کے سامان، شیطانی کھیل کود اور جو یہ آپ کو سوشل جو دور ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اس کے بعد آپ کا جو اے آئی یا اس طرح کے ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے اور اس کا جو منفی پہلو ہے وہ مثبت پہلو سے زیادہ جو ہے کارگر ہے. تو اس لیے اس الیکٹرانک دور میں ایمان کو بچانا واقعتاً بہت مشکل کام ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. کیا حضرت جدید تعلیم جو ہے ہمیں دین سے دور کر رہا ہے یا پھر دین کے قریب کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو تعلیم حاصل کرنے والے پر نربھر کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز فی نفس ہی جو ہے وہ بری ہوتی نہیں اور اس کو جو ہے اس کا موجب جو ہے اسے فی نفس ہی برائی کے لیے نہیں بناتا ہے. لیکن اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو اگر ابھی موبائل آپ لے لیجیے، آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن اس کا دونوں پہلو ہے، نیگیٹو پازیٹو دونوں پہلو ہے اس میں. تو اب استعمال کرنے والا کے ثواب دید پر ہے وہ بات، یا تو اس کا وہ صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے. اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے غلط ہے، وہ صحیح استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی صحیح ہے اور دوسروں کو بھی صحیح کام کی طرف وہ لے جا سکتا ہے. تعلیم فی نفس ہی غلط نہیں ہے، لیکن اس تعلیم کا غلط اثر آپ اپنے اوپر مرتب کریں گے تو یقیناً یہ تعلیم آپ کو غلط اور گناہ کی طرف لے جائے گی. ورنہ دین اور دنیا کی جو تعلیم کی جو تفریق ہے، یعنی یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے، اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہمیں دیتا ہے. اقرا جو ہے یہ لفظ اقرا جو ہے یہ اس بات کی طرف ہمیں جو ہے مہمیز کر رہا ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے. اب اس میں ہر وہ علم حاصل کیجئے آپ جس سے آپ اپنے دین میں تقویت کا جو ہے دین کو آپ فروغ دے سکیں، جس کے ذریعے دین کو بلند و بالا کر سکیں، دین کو دنیا کے سامنے بہتر انداز میں پیش کر سکیں. اب مثال کے طور پر ہمیں امریکہ میں یا یورپ میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کی زبان جو ہے
جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم وہاں کے مقامی لوگوں تک اسلام کو ان کی زبان میں پہنچائیں گے، ورنہ ہم اب امریکہ میں جا کے اردو اور عربی میں دین پھیلائیں تو اس کے سمجھ میں آئے گا نہیں۔ تو اب اس حساب سے انگریزی یہ اگرچہ اسلامک زبان نہیں ہے، لیکن دین کی نشو و نما کے لیے اور اس نیک نیت کے لیے انگریزی سیکھنا صرف ضروری نہیں بلکہ باعث ثواب ہے۔ کیا حضرت ٹیکنالوجی ایمان کے لیے خطرناک بن چکی ہے؟ اب ٹیکنالوجی جو ہے اس کی بہت سی شاخیں، بہت سی قسمیں ہیں، کہ ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کس لیے کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہی ہے یہ دور جو ہے، ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب دیکھیے ٹیکنالوجی کو اگر آپ مطلقاً کہیں گے کہ یہ ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ہوائی جہاز یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم عمرہ اور حج کے لیے جائیں گے تو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ ابھی آپ سے ہمارا جو مکالمہ ہو رہا ہے یہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے، تو اب اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دین کی باتیں اگر ہم قوم تک پہنچا رہے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی تو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا، ایمان کو اور اسلامی باتوں کو بہت سے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے، تو یہ مفید ہے۔ لیکن اسی ٹیکنالوجی کا استعمال اگر ہم دین کے خلاف کریں، مثال کے طور پر اب اس کو گانا، فحش باتوں کا ذریعہ بنائیں، اس کے ذریعے پھیلانے کا، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم کسی کی زمین ہڑپ لیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کسی کو غلط طریقے سے ہم جو ہے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی ایک بنیادی بات یہ سمجھیے کہ شریعت قرآن و حدیث کے خلاف اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے مطابق قرآن اور حدیث کو استعمال مت کیجیے، قرآن و حدیث کے مطابق ٹیکنالوجی کو اپنائیے، تو وہ ٹیکنالوجی ایمان کو ختم کرنے نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ سوشل میڈیا ہمیں دین سے قریب لا رہا ہے یا دور؟ ایک نظریے سے دیکھیں تو سوشل میڈیا کا بہت غلط اثر پڑ رہا ہے مسلمانوں پر، خاص کر کے نوجوان نسلوں پر، لیکن اگر اسی سوشل میڈیا کا استعمال صحیح لوگ کریں صحیح طور پر تو یقیناً دین سے قریب لانے کا ذریعہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر کہ آج آپ جو ہے کوئی بھی دینی بات معلوم کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں ہمارے اکابر اور محقق علماء کی جو تقریریں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اگر ہماری قوم کا نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال اس لیے کر رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے اکابر اور محقق علماء کی تقریریں، ان کے بیانات اور دین کی حفاظت کے تعلق سے جو ان کی باتیں ہیں یا مسائل شرعیہ جو وہ بیان کرتے ہیں ان کو سنیں اور سن کر عمل کریں، تو یقیناً سوشل میڈیا کا یہ بہت بہتر استعمال ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا یہ صحیح استعمال سے زیادہ نوجوان نسلیں آج کل غلط استعمال کر رہی ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے فلمی گانے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ننگی تصویریں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے آج کل ایک سے ایک گیم جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کھیلتے نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی رات کو 2-3 بجے گاؤں سب سے بھی پروگرام سے واپس آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ پوری آبادی مسلم آبادی ہے، یقیناً مسلمان نوجوان ہیں، 5-5 7-7 10-10 کھیت کے منڈیر پہ، پل کے جو ہے منڈیر پہ بیٹھ کر 10-10 موبائل لے کے 2 بجے رات آخر وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا ہو تو فیملی کے سامنے بھی کر سکتا ہے، 2 بجے رات گھر سے باہر کھیت کھلیان میں جا کر اگر کرتا ہے تو یقیناً غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی قوم کے ان نوجوانوں کو آپ کے چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را سوشل میڈیا آپ کے لیے نعمت بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ غلط استعمال کر کے
آپ اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی انرجی برباد کر رہے ہیں، اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم کا جو مصداق بنیں گے وہ ایک بہت دردناک عذاب کا جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے جو آڈینس دیکھ رہے ہیں، جو نوجوان نسلیں ہمارے بھائی اور بہنیں دیکھ رہی ہیں، تو سوشل میڈیا کا بہتر طریقے سے استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، سوشل میڈیا کا بہتر استعمال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا میں الحمدللہ علماء کرام، علماء اہل سنت کے بیانات، ان کے بیان کردہ محقق اور معتبر مفتیان کرام اور علماء کرام کے بیان کردہ مسائل، اور سوشل میڈیا میں جو ہے اہل سنت والجماعت کے بہترین علماء کرام کے لٹریچر وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ تو اس لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان علماء اہل سنت کے بیانات کو سوشل میڈیا میں سنیے، اس کے بعد جو ہے ان کے بتائے ہوئے بیان کردہ مسائل کو سنیے، ان کی تقریروں کو سنیے، ان کے لٹریچر کو پڑھیے۔ یہ بہتر استعمال ہے سوشل میڈیا کا۔ جی، کیا حضرت صرف نماز پڑھ کر کامیابی مل سکتی ہے؟ دیکھیے، اسلام اور ایمان کے بعد یعنی کلمہ طیب پڑھنے کے بعد اسلام کی بنیاد ہے ان چیزوں پر۔ اس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ 5 چیزیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو نماز تو یہ اہم العبادت ہے، سب سے عظیم عبادت، تمام عبادتوں میں نماز کا مقام اول ہے۔ یقیناً نماز بندے کو رب سے قریب کرتی ہے۔ گناہوں سے اگر واقعتاً جو نماز جیسا پڑھنے کا شرعاً حکم ہے اس طریقے سے پڑھے تو قرآن کے مطابق نماز بے حیائی اور برائی سے بندے کو روکتی ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ صرف نماز پڑھنے ہی سے، تو یہ ایک فرض ہے ہم پر، جس کو ہم کو ادا کرنا ہے، لیکن نماز ہی ذریعہ نجات ہے ایسا نہیں ہے۔ نماز ذریعہ نجات ہے، لیکن نماز ہی ذریعہ نجات ہے ایسا نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی ایسے کام ہیں جسے کرنے کا حکم ہے نجات کے لیے۔ ذریعہ نجات نماز تو آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے کیونکہ فرض ہے۔ ہاں، البتہ ہمارا کام پڑھنا ہے، قبول ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے، اللہ قبول کرے۔ ہاں، ہمیں یہ امید ضرور رکھنی ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہم نے پڑھا ہے تو اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن نماز کے علاوہ آپ اگر سمجھتے پورا دین صرف نماز ہے تو یہ صحیح تصور نہیں ہے۔ نماز اور مسجد کے علاوہ بھی دین ہے، دین کا دائرہ بہت بڑا ہے، اس کو صرف چند جزیات میں سمیٹ دینا یہ میرے حساب سے ناانصافی ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی اسلام ہے، کانٹے کو ہٹا دینا اسلام ہے، کسی جانور کو، پیاسے جانور کو پانی پلا دینا بھی اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس تعلق سے ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ سماعت کیجیے۔ آپ کے آڈینس کو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک عورت جو فاحشہ تھی، گنہگار تھی، وہ کہیں جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے کنویں کے سامنے پیاس سے زبان باہر نکالے ہوا ہے۔ اس نے وہاں ڈول وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اس نے اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈالا اور کتے کے منہ پہ نچوڑ دیا۔ اب اس زمانے کے کسی ولی کو جو ہے ولی نے دیکھا خواب میں اس کے مرنے کے بعد کہ وہ جو ہے جنت میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کے پاس بظاہر کوئی نیک عمل نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے تو اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کے ذریعے اللہ نے اس کو برائیوں سے اس کا دل جو ہے نفرت کرنے لگا۔ اس نیک عمل کے ذریعے اللہ نے یہ توفیق دی کہ اب وہ نیکی کرنے لگے۔ تو دیکھیے، ایک نیک عمل، چھوٹا سا عمل اس بات کی توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگے۔ لیکن ایک نمازی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، حرام و حلال کے درمیان تمیز نہیں ہے، دوسروں کو جو ہے
کہ حقوق العباد کا مرتکب ہے جی تو نماز اگرچہ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی جنت سے روکا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دوسرے انداز میں توڑنے کی کوشش کیا ہے۔ تو اب اگر صرف نماز پڑھ کر ہی آدمی کہ پڑھنا ہی نجات کا ذریعہ ہوتا تو باقی اور چیزیں بھی ہیں۔ کل ملا کے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر آدمی مکمل طور پر عمل کرے، اور اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے مکمل طور پر رک جائے تو یقیناً یہ نجات کا ذریعہ ہے اللہ کے خوشنودی حاصل کرتے ہوئے۔ حضرت دنیا داری اور دین میں توازن کیسے رکھیں؟ بالکل اس کی مثال بزرگوں نے دیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ ضرورت ہے انسان کے لیے، خاص کر کے مسلمان کے لیے۔ جی مقصد نہیں بنانا ہے دنیا کو، دنیا کی زندگی جینے کے لیے دنیا، روپیہ، پیسہ، گھر بار، دوست احباب، رشتہ دار، یہ سب ضرورت ہے ہماری، ہاں، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے، ضرورت زندگی ہے۔ ان غلطی سے آج مسلمان ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا ہے، اس لیے توازن کھو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، توازن آپ کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک ندی ہے، ندی میں آپ کو ندی پار کرنی ہے، کشتی ہے، کشتی میں آپ سوار ہوئیے تو دیکھیے ایک چھوٹی سی کشتی ہے، اتنا بڑا دریا ہے، ہاں، لیکن کشتی اس طرح پانی سے توازن بنا کے رکھا ہے کہ وہ پانی میں رہ کر بھی نہیں ڈوب رہی ہے، ہاں، تو اس نے توازن برقرار رکھا ہے۔ وہ توازن یہ ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دے رہی ہے، پانی میں تو ہے وہ، پانی کو اندر نہیں، اگر پانی کو اندر آنے دے تو وہ ڈوب جائے گی۔ اسی طرح مسلمان، دنیا ایک سمندر ہے اور ہماری زندگی ایک کشتی ہے، تو اس دنیا میں ہم دنیا داری تو کریں، دنیا میں رہیں، چلیں پھریں، کھائیں پیئیں، سب کچھ کریں، لیکن اسی کشتی کی طرح کہ دنیا میں رہیں، دنیا سے ضرورتیں حاصل کریں، لیکن دنیا کو اپنے اندر آنے نہ دیں۔ تو جس طرح کشتی پانی کو روک کر پار لگ جاتی ہے، اسی طرح ہم دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنے اندر آنے دیے بغیر اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ توازن ہے دین اور دنیا کا۔ تو حضرت آج کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ کس چیز نے بگاڑا ہے؟ بظاہر تو دیکھنے میں آتا ہے سب سے بڑی چیز تو تعلیم، اگر تعلیم نہیں ہے تو بگڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے عدم علم ہے، یعنی علم کا نہ ہونا۔ اور علم میں بھی جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے بحیثیت مسلمان سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ضروری ہے۔ آج مسلمان اس بات میں ترقی تو کیا ہے کہ مسلمان بچے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں تیزی کے ساتھ، بڑے بڑے دنیاوی عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں، تعلیمی معیار بڑھ رہا ہے، لیکن صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے والی تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں اور دین کا علم جو ہے یعنی قرآن و حدیث کا علم سے اس کو خالی رکھیں تو پھر ہمارا بچہ دنیاوی معاملات میں جتنا کامیاب ہو جائے وہ اس کے اندر اخلاقی بگاڑ ضرور رہے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو با اخلاق اور عمدہ کردار کا حامل بنانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر، بیرسٹر بنانے سے پہلے ہمیں دین کا اتنا ضروری علم اس کو دلا دینا ضروری ہے جس سے وہ دنیا کے کسی بھی اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد دینی اخلاق اور قدروں کا دامن نہ چھوڑے، وہ با اخلاق بن کر رہے۔ شہرت کے پیچھے بھاگنا گناہ ہے یا پھر صحیح ہے؟ دیکھیے، شہرت اگر دین کے لیے ہو، ٹھیک ہے، دیکھیے ہر چیز کا دار و مدار نیت پہ ہے شریعت اسلام میں۔ نیت اگر اچھی ہے آپ کی تو بظاہر دیکھنے میں جو چیز بری لگتی ہے اس میں بھی ثواب مرتب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بازار سب سے بری جگہ ہے، مسجد سب سے اچھی جگہ ہے دنیا میں،
لیکن اگر مسجد میں کوئی اس لیے گیا کہ دوسروں کی غیبت کرے گا وہ، تو دیکھیں اچھی جگہ بھی اس کے لیے جو ہے برائی کا سبب بن گیا، یعنی وہاں اچھی جگہ جانے کے بعد بھی وہ اس کو گناہ ملے گا، اگر نیت یہ ہے کہ میں وہاں بیٹھ کر دوسرے کی برائی اور غیبت کروں۔ بازار بری جگہ ہے لیکن اس نیت سے گیا ہے کہ کوئی بے راہ رو لڑکا مل گیا، مسلمان بچہ جو ہے غلط انداز میں ملا، تو میں اس کو دین کی تعلیم کے ذریعے سمجھاؤں گا، اس کو دین کی طرف لاؤں گا، یا بازار میں زیادہ لوگ ملیں گے تو وہاں دین کی تبلیغ زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو اگرچہ بری جگہ ہے لیکن نیت اچھی لے کے گیا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ نیت پہ دار و مدار ہے کہ اگر نیت اچھی ہے کہ مجھے شہرت مل گئی اور لوگ مجھے پہچان گئے تو میں بہتر انداز میں دین کی باتیں جو ہے بولوں گا، تو میری شہرت کی وجہ سے لوگ میری دین کی باتیں قبول کریں گے، اگر یہ مقصد ہے تو میرے حساب سے کوئی حرج نہیں۔ یہ شہرت سے مجھے ایک بڑا سوال یاد آیا کہ ہمارے سیمانچل میں بہت سارے لوگ ہیں، تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آج یہاں پر بول رہے ہیں، پھر کہیں ہمارا جو ہے پروگرام چل رہا ہے، تو ایسا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے حضرت، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں سیمانچل کے سرزمین پر ہے، کامیڈی کے نام پر الگ الگ جو ہے کیٹیگریز کے جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں، تو شہرت کے لیے ہے نا کامیڈی ویڈیو بناتے ہیں جس پر جو ہے کافی لوگوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، بہت ساری جو ہے خرافات چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے لڑکے ایسے بھی ہیں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی آواز کو اپنا کر دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں، تو یہ سب تو شہرت کے لیے ہو رہا ہے سر، تو یہ سب کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ سیمانچل میں کچھ کامیڈی چینل ہے، جی یہ بہت ہی بہتر اور چبھتا ہوا سوال آپ نے کیا ہے۔ جی یہ میں جتنا مجھے علم ہے کہ سیمانچل میں 2-3 اس طرح کا جو میرے علم ہے گروپ جو کامیڈی گروپ بنا کر یا تو ہنسنے ہنسانے کے لیے، اور ان کا مقصد جو ہے شہرت بھی ہے اور پیسہ کمانا بھی ہے، تو یہ اب تک جو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ قطعاً ناجائز و حرام ہے، بلکہ بعض ویڈیوز میں اس طرح کا رول کہ کامیڈین ایکٹرز کرتے ہیں جو صرف ناجائز و حرام نہیں بلکہ کفر ہے، تو ایسے کفریات لغویات سنانا دکھانا ان کو بھی کافر بنا دیتا ہے، اسلام سے خارج کرتا ہے، دیکھنے والوں کے ایمان پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اب میں نام لے کر بھی کہہ سکتا ہوں، ابھی ہمارے یہاں سے اسلام پور سے قریب جو ہے سیالتور نام کی ایک جگہ ہے، وہاں سے 3 بچے اجمیر گئے تھے پیدل، تو اب یہ پیدل جانا اس ٹیکنالوجی کے دور میں، سہولیات کے دور میں میرے حساب سے وقت کی بربادی اور حالات کی مناسبت سے نہیں جانا ہی بہتر ہے۔ بہرحال وہ گئے، تو وہاں سے آنے کے بعد اب یہ لوگ کامیڈین چینل جو ہے آ کر کے لڑکا لڑکی بنتا ہے، میک اپ کرتا ہے، تو یہ تو قطعاً حرام ہے، یہ مکمل لڑکی بن جانا، چغلی کرنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، علماء کا مذاق اڑانا، میتوں کا مذاق اڑانا، قبر دفن کا مذاق اڑانا، یہ سب کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں جس سے ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں تو عورتوں کے چپل یا جوتے مردوں کو پہننا، مردوں کا عورتوں کو، عورتوں کی ساخت مردوں کو بنانا، مردوں کی ساخت عورتوں کو بنانا، اس پہ لعنت آئی ہے، اور لعنت آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اب اس طرح کے سیمانچل میں دیسی ویڈیوز کے نام پر ویوز حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرنا قطعاً ناجائز و حرام ہے عضو شرع، اور اس میں کچھ افوات اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کفر پر مشتمل ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدا را، اور وہ چینل بنانے والے بھی، چینل چلانے والے بھی، کامیڈین حضرات بھی اگر میری بات سن رہے ہیں تو اپنی آخرت خراب مت کرو، اپنی اس انرجی کو دین کے لیے استعمال کرو، اسلام کے لیے استعمال کرو،
علم حاصل کرو، لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو، مسلمانوں کے تک بہتر انداز میں چیزیں پہنچانے کی کوشش کرو. اس طرح کی کامیڈی اسلام یہ ہنسنے ہنسانے والا مذہب نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یقیناً آپ کو جہنم سے قریب کر رہی ہے. آپ جس کو تماشا سمجھ رہے ہیں، کھیل سمجھ رہے ہیں، اپنے آڈینس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ آپ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک کوشچن جب یہ چیپٹر آ گیا، کوشچن ہمارے اس میں نہیں تھا لیکن جب آ ہی گیا تو میں کچھ ہی لیتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. تو حضرت ہم جاننا چاہیں گے جو حضرات، جو بھائی اور بہنیں سوشل میڈیا میں جو ہے ہمارے سیمانچل کے یا پھر دیگر اسٹیٹ کے لوگ جو کامیڈی کے نام پر لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتا ہے، تو کیا دین میں ہمارے دین میں کیا ہنسی مذاق نہیں ہے؟ ہم جاننا چاہیں گے. وہ لوگ بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو لوگ بھی جاننا چاہیں گے. دیکھیے، دین میں خوش رہنا تو ہے، خوش رہنا ہے، مسکرانا بھی ہے، ہنسنا بھی منع نہیں ہے. جی. لیکن آپ جو ہے ایک اپنی پوری انرجی کسی کے امیج کو خراب کر کے کسی کو ہنسا رہے ہیں، کسی کو بیوقوف بنا کر کسی کو ہنسا رہے ہیں. تو دین میں یہ اس طرح کا جو ہے ہنسنا ہنسانا، اس طرح کے خوش رہنے کی تعلیم نہیں ہے. اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو دین کا سب سے بہتر فارمولہ یہ ہے، آپ کو اطمینان چاہیے، خوشی چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو آرام اللہ کے ذکر سے ہے. تو دل مطمئن ہوگا تو خوشی کا اظہار ہوگا، آدمی کے چہرے پہ بشاشت ہوگی، اس لیے کہ چہرے کی خوشی کا تعلق یا غم کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور قرآنی نسخہ یہ ہے کہ دل کو اگر مطمئن کرنا ہے تو میرا ذکر کرو، میرے نیک بندوں کے پاس بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، اچھی اچھی باتیں سنیے. دل مطمئن ہوگا، چہرہ خوش ہوگا آپ کا، اچھا لگے گا. تو یہ ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی ویژن پہ فلمی گانے، فلمیں وغیرہ اور دنیاوی تماشے، کھیل کود، ہنسی مذاق، اس لیے ہم تو نا پیدا کیے گئے ہیں. شریعت میں مطلقاً جو ہے کہ آپ رہبانیت جائز نہیں ہمارے یہاں کہ ایک دم تسبیح لے کے آپ بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے قبرستان میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں. نہیں، دنیا میں رہ کر دنیا کو شریعت کے مطابق حاصل کر کے جینا، یہ میں جنگلوں میں جا کر اللہ اللہ کرنے سے کرنے والے سے یہ زندگی زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ یہاں خدمت خلق بھی ہے. ایک صحابی ہٹے کٹے، بہت طاقتور، بہت بڑے جسم اور طاقتور جسم والے جا رہے تھے. صحابہ نے دیکھا، کہا کاش یہ جسم جو ہے توانا جسم یہ اسلام کے لیے استعمال ہوتا، جہاد کے لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اگر اپنے بال بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے تو اس کا بال بچوں کے لیے کمانا، ماں باپ کے لیے کما کے لانا جائز طریقے سے، اپنے لیے کما کے جائز طریقے سے لانا، محنت کر کے، یہ بھی جہاد ہے. تو دیکھیے، دین ہمیں اللہ نے فرمایا کہ ہم مسلمان جو ہے دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں کہ آپ اپنی زندگی کھیل کود میں گزار دیں. شریعت کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. جو سیمانچل سے دیکھ رہے ہیں ہماری ایپیسوڈ، ہمارا یہ ایپیسوڈ، تو وہ اگر حضرت کامیڈی کو ہمارا یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد تو اس کے دل میں امنگ آ گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ مفتی صاحب نے جو کہا تو ہمارے لیے بہبودی بھلائی کے لیے کہا اور ہمارے آخرت کے لیے انہوں نے کہا، تو حضرت وہ ان کے دل میں اگر کہیں نہ کہیں شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے جتنی انرجی میں اس پر یوز کرتا ہوں، کامیڈی کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں یا پھر ان کی جو ہے آخرت بگاڑتا ہوں میں، تو ان کے دل میں اگر امنگ پیدا ہو جائے کہ میں دین کا کام کروں گا تو کیسے کریں گے وہ؟ دیکھیے، دین کا کام کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں. اگر وہ چاہے تو دین کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد دینی خدمات جو ہے اپنے علم کے ذریعے کرے. یا وہ دین کا کام کرنا چاہے تو تجارت کے ذریعے بھی کر سکتا ہے. ایک بہترین تاجر بنے
تاجر بننے کے بعد اللہ نے وہ تو اس کو اگر دولت سے نوازا تو اپنی دولت کے ذریعے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، بیواؤں کی مدد کرے، مسجد مدرسہ کے لیے اپنی خدمات پیش کرے، دینی تعلیم کے لیے اپنی خدمات پیش کرے، بیماروں کی عیادت کے نام پر دین کی خدمت کرے. بہت سے طریقے ہیں دینی خدمات کرنے کے لیے. اور اگر سوشل میڈیا ہی کے ذریعے کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے کہ کسی عالم، باعمل عالم، اہل سنت والجماعت کے عالم کو جو ہے کے پاس وہ جانے کے بعد جو ہے اس کے ذریعے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دینی باتیں جو ہے اپنے خرچ سے جو ہے نشر کروائے. یہ بھی ایک طریقے کا جو ہے دینی خدمات ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. اب جو تماشا جو ہے ان لوگوں نے برقرار رکھا ہے کامیڈی کے نام پہ، تو یہ تو ایک دم سراسر ناجائز ہے. اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. دوسروں کا مذاق اڑانا، مرد کا عورت بن کر، عورت کا مرد بن کر تماشا کرنا، گالیاں دینا وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ اسلام کی بلفظ دیگر یہ مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے اور اسلام کے خلاف دوسروں کو مواد پہنچانا ہے. اور مجھے تو یوں بھی ایسا بھی لگتا ہے سر کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ میں اپنے امیج کو ہٹانے کا کام کر رہے ہیں لوگ. ہاں بالکل، سلجھے ہوئے سنجیدہ لوگ ایسی حرکتوں کو جوکر پنا اور بیہودہ ہی سمجھتے ہیں. وہ تو جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، جاہل گنوار قسم کے لوگ، ان کو ہی مزہ آتا ہوگا. وہ یہ نہیں جانتے کہ اس مزہ میں جو ہے شرعاً کتنی سزا ہے. اور دیکھنے والے کافی انجوائے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے ہیں. تو اب جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ویڈیو بنانے والے، اس طرح کا ناجائز ویڈیو بنانے والے، یہ صرف خود گنہگار نہیں ہے، اپنا ہی گناہ اس کو نہیں ہے. جتنے لوگ ان کے اس گناہ میں شریک ہوئے، محظوظ ہوئے، تعریف کیا، وہ تو گنہگار ہے، لیکن ان کا گناہ بھی سلسلہ وار ان کو پہنچے گا. کیونکہ اسلام میں کوئی اچھی چیز کو آپ نے ایجاد کیا تو اس اچھی چیز پہ عمل کرنے والوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. بری چیز آپ نے ایجاد کیا تو جب تک وہ بری چیز رہے گی اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی آپ کو ملے گا. تو حضرت، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیسے روکا جائے؟ اس کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے ائمہ کرام کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ مسجدوں میں جمعہ کے دن جو 25 سے 30 منٹ کا خطاب ہوتا ہے، اس خطاب میں اس طرح کے موضوعات کو مطالعے کے ساتھ جو ہے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. چونکہ جلسوں کا جو معیار ہے تو وہ دن بدن جو ہے بگڑتا جا رہا ہے. وہاں پر ایک ہنگامہ برپا رہتا ہے. تو ایک بڑے سے بڑے مدبر، پڑھا لکھا خطیب کو بھی جو ہے ایک ایسا ہنگامہ ملتا ہے جس میں سلجھی بھی بات نہیں کر پاتا ہے. لیکن ہمارے ائمہ کرام کو ایک ایسا جو ہے اسٹیج ملتا ہے جمعہ کی شکل میں، ایک ایسا پلیٹ فارم کہ وہاں ایک دم سلجھے ہوئے لوگ رہتے ہیں. کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بالکل باوضو قبلہ رو نماز کی حالت میں بیٹھ کر ہماتن گوش ہو کر سنتے ہیں. تو وہاں اگر ائمہ کرام ان سلگتے ہوئے موضوعات، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، AI، چیٹ GPT وغیرہ جو ہے، جو اس وقت کے جو ہے جس میں مسلمان بچے بہت زیادہ ملوث ہیں، تو میں ائمہ کرام کی بارگاہ میں یہ مؤدبانہ عریضہ پیش کروں گا کہ میں تو اس لائق نہیں کہ آپ کو حکم دوں، میں اپنا عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایک ہفتہ کسی ایک ٹاپک پہ مطالعہ کریں اور بہتر انداز میں اس کو لوگوں کو جمعہ کے دن جو ہے 20 سے 25 منٹ سمجھائیں. اگر یہ سلسلہ مسجدوں کے ذریعے یہ بہتر انداز میں مطالعے کے بعد ہمارے ائمہ کرام نے اچھے انداز میں مثالوں کے ذریعے آخرت کا خوف دلا کر سلجھے ہوئے انداز میں
ایک ٹاپک پہ گفتگو اگر ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر ذریعہ اور کچھ نہیں ہے قوم کو سمجھانے کا۔ جی، نئی نسل کو دین کی طرف کیسے مائل کیا اس کا بھی وہی جواب ہے کہ نئی نسل کو جو ہے دین کی طرف لانے کے لیے سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے بچوں کو بچپن ہی سے اپنے گھر میں اسلامک ماحول پیدا دیں۔ جی، اگر گھر میں اسلامک ماحول پیدا ہو گیا، ماں باپ اگر اسلامک طور طریقے پر عمل کر رہے ہیں، گھر کا ماحول اسلامک ہے، جی، تو 95% جو ہے نئی نسل جو ہے اسلامک روش کے مطابق دنیا میں جینے کا ہنر سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ جو ہے ابھی عمومی طور پر نئی نسل کو اسلام کی طرف جو ہے مائل کرنے کے لیے تعلیم ہے، جب ان کے اندر دینی تعلیم ہوگی تو وہ خود بخود اسلام کی طرف جو ہے مائل ہوں گے، اور ہمارے علماء کرام اور ائمہ کرام کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ مسجد کے خطاب کے ذریعے جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اسلام کی عظمت پہ خطاب ہو۔ پوری کائنات میں اسلام ہی سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے خوبصورت مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ آج ہمارے جو اسکول کالجز کے بچے ہیں وہ سائنس کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس ہی سب کچھ ہے، لیکن ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں، سائنس سے آپ کو مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس کے کمالات یقیناً قابل تعریف ہیں، لیکن سائنس یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور سائنس کا وجود بھی قرآن ہی کے ذریعے سے ہے۔ کائنات میں سائنس کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے جو پیغامات اور اصول دیا اللہ کے نبی کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ذکر کیا، 1400 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد آج سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کو مانتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس سائنس سے تم مرعوب ہو رہے ہو وہ سائنس خود اسلام سے مرعوب ہے۔ ہمارے مسلم سائنسدانوں کا ذکر کرنا چاہیے، جابر بن حیان، ارسطو، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے بڑے سائنسداں تھے۔ آج سے آپ کو میں بتاؤں کہ 1200 سال پہلے بغداد جو علم کا مرکز تھا، جس طرح آج ہمارا بیٹا کا اگر ایڈمیشن آکسفورڈ میں ہو جائے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے بھائی، لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ آج سے 1200 سال پہلے کسی عیسائی بادشاہ یا وزیر کا بیٹا کا ایڈمیشن اگر بغداد کے مدرسوں میں ہو جاتا تھا تو وہ اسی طرح فخر کرتے تھے کہ میرے بچے کا ایڈمیشن بغداد کے کسی مدرسے میں ہو گیا، چونکہ اس وقت اسلامی دنیا سائنس کے علم کے دریا بہا رہی تھی۔ پورا سائنس، پوری ترقی ہمارے مسلم سائنسدانوں کی تھیوری مسلمان سائنسدانوں نے دیا ہے، آج اس کو جو ہے سائنس ایکسپٹ کرتی ہے۔ الجبرا دیکھیے آپ، آج تک الجبرا کا نام الجبرا ہی رکھا گیا، یہ لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے، ظاہر سی بات ہے عربی سائنسدان تھے، تو ہم علماء کرام کو، ائمہ کرام کو خاص کر کے جمعہ کے خطاب کے ذریعے اپنی قوم اور نئی نسل کو اسلامی ترقیاتی دور اور اسلامی سائنسدانوں کے کارنامے بتانے چاہیے، اور قرآن نے جو سائنسی فارمولہ دیا ہے دنیا کو، جو سائنس آج ماننے پہ مجبور ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں جو سائنس کے تعلق سے ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں بتانا چاہیے تاکہ ہماری اسلامی نسل سائنس سے مرعوب نہ ہو، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ سائنس سے اوپر ہے اور حقیقت میں ہے۔ کیا اسلام میں روبوٹ یا مشین کو اختیار دینا درست ہے؟ کس طرح کا اختیار؟ جیسے اگر ہم اپنے مساجدوں میں
मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जापान में और चीन में अक्सर जो है रोबोट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है सामान पहुंचाने में, ले जाने में। तो इस तरह के अगर हम अपने मस्जिदों में काम करवाएं रोबोट्स के जरिए तो क्या गलत है? अब तक तो हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ इस तरह, अगर फ्यूचर में होता है तो करना सही है या गलत है? देखिए, रोबोट मशीन है, मशीन के जरिए आप दुनियावी काम कराने में कोई हर्ज नहीं। हर्ज नहीं जी। लेकिन आपने पूछा कि मस्जिद में, तो अब मस्जिद में भी अगर साफ सफाई वगैरह का काम हो, जी एक कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना हो तो ठीक है, लेकिन आपका अगर मकसद ये है कि वो रोबोट आज़ान दे, नमाज पढ़ाए, जी तो ये तो कतई दुरुस्त नहीं है, सही जी। इसकी जैसे इजाज़त इमाम साहब जो है कमरे में सो रहे हैं, फजर में नहीं उठ पाए, हम तो टाइम पे नहीं उठ पाते हैं, रोबोट को रख दिए, चलो आदमी पढ़ देना हो। नहीं, ये जायज़ नहीं। ऐसे नहीं है। एआई इंसान की जगह आलिम या मुफ्ती बन सकती है? देखिए, एआई एक मशीन है, मशीन है। हाँ, और वो मशीन जो है बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करके जो है लोगों के सवाल में जवाब वगैरह जो है जी देती है, बल्कि पूरी इस्लामी मालूमात भी आपको फराहम कर देती है, कुछ भी पूछिए वो बताती है। हाँ, तो इस जदीद दौर की बहुत ही जदीद चीज़ है, जी बल्कि हैरत अंगेज़ चीज़ है। जी। लेकिन जहाँ तक फतवा देने की बात है, ये बहुत ही नाजुक मरहला है। आप एआई का इस्तेमाल जो है दुनियावी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन फतवे के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसकी इजाज़त नहीं। अगर हजरत एआई कुरान या हदीस का तर्जुमा करे तो क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कुरान और हदीस का तर्जमा जो हमारे उलमा ने किया है, जी उसी पर भरोसा किया जा सकता है। उसके अलावा जो है किसी मशीनी तर्जमा पर, मशीनी तर्जमा तो क्या है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के अलावा किसी दूसरे ख्यालात के मानने वाले मज़हब के उलमा का तर्जमा भी हमारे यहाँ भरोसे के काबिल नहीं। जी। तो चे जाए कि मशीन का तर्जमा। बहुत सारे हजरत हमारे जो है मेडिकल जो है स्टूडेंट्स जो मेडिकल में पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह बन रहे हैं, एडवोकेट्स वगैरह बन रहे हैं, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे ख्यालात के मुताबिक जो है हमारे जो मदरसे के बच्चे इससे जो है थोड़ा बहुत आशना नहीं है, लेकिन अक्सर जो है जितने भी स्टूडेंट हैं दुनियावी उलूम को हासिल करने वाले सारे स्टूडेंट एआई को जानते हैं। एक से बढ़कर एक एआई का सब्सक्रिप्शन भी उन्होंने ख़रीद कर रखा है अपने पास, ताकि उनके वक्त में काम आए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दीन की तरफ रग़बत रखते हैं, मुफ्ती साहब या फिर आलिम साहब से पूछने के बजाय एआई से पूछकर वो अपनी जो है हाजत को पूरी करते हैं। तो क्या मतलब एक तरफ से देखी जाए तो हमें वो एआई से सीख रहा है, तो क्या हम एआई से हम कोई भी सवालात करके उसके जवाबात से फिर हम उस पर जो है दीन के कामों पर इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एआई का इस्तेमाल आप दुनियावी चीज़ों के लिए कीजिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन दीन की बात, दीन के मामलात में एआई का इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसा कि हमको ये मालूम हो कि दर्द की ये दवा है, हाँ, हमसे किसी ने पूछा, हमने दे दिया, हाँ, तो मुमकिन है कि दर्द उसका ख़त्म हो जाए, लेकिन मुमकिन है कि हमारी दी हुई दवा जो वाक़तन दर्द की दवा है उसके जिस्म को शूट न करे, वो उसके मिजाज के मुताबिक ना हो। चूँकि एक आदमी, हर आदमी की बॉडी का जो है तरीक़ाकार अलग अलग होता है। बॉडी के अंदर जो उसके जो है जज्ब करने की सलाहियत होती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, तो दोनों आदमी को बुखार है, दो आदमी को दर्द है, हमें पता है कि दर्द की ये दवा है, लेकिन एक आदमी को काम करती है, एक आदमी को रिएक्शन कर जाती है। तो इसीलिए उसके लिए डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब एआई समझ लीजिए दीनी मामला में एआई वो नीम हकीम है, ठीक है, और उलमा अहले सुन्नत ये मुकम्मल हकीम हाज़िक हैं। तो दीन एआई से सीखना गोया के नीम हकीम से सीखना है, ठीक है। और दीन सीखने के लिए उलमाए किराम ही से आप सीखें। एआई से दीन सीखेंगे
تو نفع کے بجائے نقصان پہنچ جائے گا. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے دین کا علم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ نفع سے زیادہ نقصان جو ہے پہنچانے کا زیادہ چانسز ہے، اور بلکہ ہے یقیناً. اس لیے میں ہمارے مسلمان بچے جو ڈاکٹر انجینئر وغیرہ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ ہر جگہ علماء اویلیبل ہیں. آپ جہاں بھی رہتے ہیں ہفتے میں ایک دن نکالیے 1 گھنٹے کے لیے، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے کسی مسجد کے اہل سنت کے کسی امام یا عالم سے رابطہ کیجیے، اس کا فون نمبر رکھیے، یا آپ جو ہے علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیے. جہاں سمجھ میں نہ آئے اپنے کسی معتمد اور قریبی عالم دین سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے اشکالات دور کیجیے. لیکن اے آئی سے دین سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے نیم حکیم سے علاج کرانا. زمانے میں اے آئی کافی پاپولر ہے اور ہر جگہ جو ہے اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے. ہر جگہ سے جو ہے سوشل میڈیا میں بھی اگر آپ کوئی انٹر کریں گے تو صرف اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اتنے ٹاپ پر ابھی جو ہے ٹرینڈنگ پر ہے. تو حضرت ایک سوال اور ہے کہ بہت سارے اے آئی میں سے ایک اے آئی ایسا بھی ہے جو پرومپٹ لکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کچھ سینٹینس دیتے ہیں، کچھ جملے ان کو دیتے ہیں اور وہ اس کے مطابق امیج بنا کر دے دیتا ہے، آپ کو فوٹو بنا کر دے دیتا ہے. تو کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ فوٹو بنا کے کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کا فوٹو بنا کے دیتا ہے؟ کسی چیز کا بھی، جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور جو ہے اس کو غلط نظریے سے پیش کر دیتا ہے. مطلب میں نے کہا کہ اس طرح کر دو، وہ کر دیا. یہ تو غلط ہے. اگر کسی کا فوٹو آپ نے کسی کے ساتھ ملا کر پیش کر دیا تو یہ تو خیانت بھی ہے، دھوکہ ہے، اور یہ حقوق العباد کا مرتکب ہونا ہے. ایک آدمی کو جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا فوٹو آئے، اور اے آئی کی مدد سے آپ نے اس کے فوٹو کو پبلک کیا تو یقیناً یہ حقوق العباد کا مرتکب ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسی چیزوں کے استعمال کے لیے جائز نہیں. اور اے آئی سے جو ہے حضرت بہت سارے جو ہے یوٹیوبرس جو ہے اپنے کانٹینٹ کو بہتر بنانے کے لیے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور صحابیوں کا واقعات وغیرہ جو ہیں وہ بولتے ہیں اور اے آئی کے ذریعے جو ہے ویڈیوز کو بھی دکھاتے ہیں. تو کیا اس طرح نبیوں کا، صحابیوں کا اور صحابیات کا جو ہے امیج بنا کر یا پھر فوٹو کے ذریعے دکھانا، ان کے ڈھانچے کو دکھانا، ان کے جسم کے ڈھانچے کو دکھانا، چہرے کو بھی دکھانا، کیا یہ سب جائز ہے یا پھر؟ دیکھیے، یوٹیوبر اگر کسی نبی کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، اہل سنت والجماعت کے کسی معتبر عالم کی کتاب کے ذریعے پڑھ کر وہ جو ہے بتا رہا ہے، تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کے ذریعے اس شخصیت، اس نبی یا صحابی یا ولی کے ڈھانچے کو، اس کے مجسمے کو بھی اے آئی کی مدد سے جو ہے دکھا رہا ہے، تو اس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں، یہ ناجائز ہے. کیا اس طرح سے کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے بے شمار جو ہے یوٹیوب چینلز ہیں. دیکھیے، یوٹیوبر کوئی بھی ہو، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اے آئی کی مدد سے، گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ، تو شریعت میں تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. کہ اللہ کے ان مقدس بندوں، جلیل القدر پیغمبر رسول، اللہ کے محبوب بندوں کی چھوی بنانا، ان کو اے آئی کے ذریعے یہ نام دینا، یہ سب بالکل شریعت میں قطعاً اس کی اجازت ہے. ایسا کرنے والا یقیناً بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہے. اس کو ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے، صدق دل سے توبہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو ایسی چیزیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو جاننے اور پڑھنے کے لیے ہم علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں. کتابوں کا مطالعہ کریں اور علماء کرام سے رابطہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. جو ہمارا یہ ایپیسوڈ دیکھ رہا ہے تو BBM پوڈ کاسٹ کا یہ خاص ایپیسوڈ آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے ہماری، جو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ آخری میسیج کیا دینا چاہیں گے کہ سانسیں اس دنیا میں رہیں تب تک وہ اس چیز کو فالو بھی کریں
और उनके लिए आसानी भी हो तो आपके वो जुमले उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाए। आपके ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा बतौर पैगाम, जी खास करके नौजवानों से, मेरी कौम के डॉक्टर, इंजीनियर, कॉलेज स्कूलों के पढ़ने वालों से जी कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, बैरिस्टर बनिए, जी दुनिया का बड़ा से बड़ा मकाम मर्तबा हासिल कीजिए, लेकिन आप दीन के ज़रूरी इल्म को पहले ज़रूर सीखिए, जिससे आपका अखलाक व किरदार बेहतर हो सके, लोग आपको फॉलो करके दीन की तरफ माइल हो सकें। और यूट्यूब, फेसबुक, AI वगैरह का इस्तेमाल आप जब दीनी इल्म से लैस होंगे, बुनियादी ज़रूरी इल्म, आपको दीनी इल्म हासिल हो जाएगा, इन सारे फितनों से आप खुद ब खुद बच पाएंगे, सही और गलत का फ़र्क आप कर सकेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो और दूसरी बात यह है, मैं अपने कौम के पढ़े लिखे बच्चों से जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं कि आप दीन जो है डॉक्टर, इंजीनियर और पैगंबरों से मत सीखिए, दीन उलमा अहले सुन्नत, मुहक्किक उलमा से सीखिए। अपने कुर्बो जवार में जहाँ भी आप रहते हैं यकीनन वहाँ उलमा मौजूद हैं, उन उलमा से सीखिए, सीरत की किताबें पढ़िए, तारीख़ पढ़िए, जहाँ समझ में ना आए AI के बजाय आप किसी आलिम अहले सुन्नत की मदद लीजिए उसको समझने के लिए, वरना आप अगर दीन सोशल मीडिया और AI से सीखेंगे तो गोया कि आप अपना इलाज के लिए किसी झोला छाप डॉक्टर का इंतखाब करेंगे। जिस तरह झोला छाप डॉक्टर आपके जिस्म को ख़राब कर देगा, उसी तरह AI और सोशल मीडिया में बहुत सारे दीन सिखाने वाले लोग हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हैं, बज़ाहिर दाढ़ी टोपी है, लेकिन यहूद व नसारा के बहुत से एजेंट भी हैं। मुस्तशरिकीन की ये मुकम्मल चाल है इस्लाम को डेमोलाइज करने, इस्लाम की नई नस्ल तक गलत चीज़ें, इस्लामी चीज़ें गलत अंदाज में पेश करने के लिए, आपका ज़हन व दिमाग ख़राब करने के लिए। तो इसलिए ख़ास करके दीन आप सीखें तो उलमा अहले सुन्नत से रूबरू होकर सीखें। उलमा अहले सुन्नत के जो वीडियोस, लिटरेचर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह में है उसको पढ़ें। जहाँ समझ में ना आए किसी आलिम अहले सुन्नत से रब्ता करें, उससे अपनी उलझनें दूर करें। यकीनन आप के लिए दोनों जहान की कामयाबी हो। किसी शायर ने क्या खूबी कहा है, तुझमें क्या हुनर है बताना भी ज़रूरी है, तुझमें क्या हुनर है बताना भी ज़रूरी है, अगर तू है ज़िंदा तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदा हैं तो अपनी ज़िंदा दिली का सबूत देते हुए कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ज़िंदा है कि हो चुके हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो आप अपने दोस्तों अहबाब को भेजें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बेहतरी आए। अगर आपको लगता है कि हमारे एपिसोड से ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है, और अगर आपको लगता है कि हमारे एपिसोड बनाने की वजह से आपके आने वाले जनरेशन या आने वाले फ्यूचर में आपका कुछ भला हो सकता है या कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे ज्वाइन होना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।